अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 19। कबीर ने खतीब की बात कता करते कहा था और उठकर कमरे में चला गया था। खतीब अपना सर थामे वहीं बैठ गया। इसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसे कबीर को ये नहीं बताना चाहिए था कि दीनिया सच जानती है। दीनिया, एहसान अलवी की आवाज़ पर इसने पलटकर देखा था। वो इस वक्त गार्डन में कैबिन चेयर पर बैठी साइका से स्कूल में मतवक्को टूर के बारे में डिस्कस कर रही थी। इससे गुफ्तगू मुख्तसर करके वो एहसान अलवी की तरफ मतवज्जा हुई थी, जो इसके सामने बैठ रहे थे। क्या हमारी बेटी हमसे नाराज़ है? एहसान अलवी ने प्यार से पूछा था। नहीं मामू जान, दीनिया ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे अफसोस है कि मैं रहने भी दें मामू जान, जो हो गया सो हो गया। जैसा वक्त था आपने उसके मुताबिक फ़ैसला किया, और ज़िंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की तरफ देखने से इंसान पत्थर का हो जाया करता है। दीनिया ने इनकी बात कता करते संजीदगी से कहा तो चंद साने एहसान अलवी इसे देखते रहे थे। हमारी बेटी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। फिर मुस्कुरा कर कहते अपनी जगह से उठकर इसके माथे का बोसा लिया और इसे अपने सीने से लगाया। तुम मुझे जरी से भी ज़्यादा अजीज़ हो दीनिया। जरी ने ज़िंदगी में बहुत कड़े मराहिल तय किए हैं, इसीलिए वो थोड़ी सख्त मिजाज हो गई। मैं जानता हूँ तुम दोनों अभी निकाह के लिए तैयार नहीं थे, मगर जरी की ज़िद के आगे हथियार डालते बनी। इसकी संजीदा मिजाजी को एहसान अलवी ने शायद कुछ ज़्यादा ही महसूस किया था। मुझे पता है मामू जान, आप परेशान ना हो। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। दीनिया को हिफ़्फ़त महसूस हुई। मुझे पता है मेरे बच्चे, हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है, इन्होंने प्यार से कहा था। फिर वो दीनिया को साथ लिए गार्डन में टहलते रहे और इससे बातें करते रहे। तभी वॉचमैन के साथ हाथों में बुके उठाए वलीद वहाँ आया था। अस्सलाम वालेकुम लाला जान, हस्बे आदत कहा तो एहसान चौंक कर मतवज्जा हुए, जबकि दीनिया अजनबी नज़रों से इसे देखने लगी थी। वालेकुम सलाम, आओ वलीद बैठो, इन्होंने मुसाफा करते कहा था। जी कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं लाला जान? वलीद ने बैठते हुए कहा। सब ठीक हैं, तुम सुनाओ कैसे हो, कैसे आना हुआ? एहसान ने दुनिया को साथ बैठने का इशारा किया। शर्मिंदा हूँ, और कैसा होना था मैंने। औलाद इंसान को हकीकतन ख्वार करवा देती है और कुछ अपने अमाल भी, वलीद ने अफसुर्दगी से कहा था। खैर बहुत मुबारक हो आपको लाला जान, मुझे सफ़ीर से पता चला आपके बेटे के निकाह का। बड़ी खुशी हुई, वलीद ने बुके इनकी तरफ बढ़ाते कहा तो दीनिया ने बागौर इन्हें देखा। बहुत शुक्रिया, एहसान ने वो बुके लेकर दीनिया की तरफ बढ़ाए। यही मेरी बहू है और भांजी भी, जरी की बेटी है दीनिया, इन्होंने तारुफ करवाया था। ओह आप दीनिया हो, आई एम सो सॉरी बेटा, मेरे बेटे ने जो किया वो गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वलीद के लहजे में हकीकी शर्मिंदगी आया थी। प्लीज़ आप शर्मिंदा ना हो अंकल, मैं अभी मामू जान से यही बात कर रही थी कि जो हो गया इसको भूलकर अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। दीनिया ने सुलझे हुए लहजे में कहा तो वलीद और एहसान ने बेहद वक्त मुस्कुरा कर इसे देखा। मुझे कुछ काम है, सो कैरी ऑन यू बोथ, दीनिया ने अपनी जगह से उठते कहा था। काफ़ी मैच्योर ख़यालात हैं बच्ची के, वलीद ने एहसान को मुखातिब किया था। हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ कि हमारी दुनिया काफ़ी मैच्योर हो गई है। एहसान का अंदाज पुरसोच था। फिर इन्होंने जहन में उमड़ते ख्याल को झटका था और वलीद की तरफ मतवज्जा हुए थे। वलीद से बातों के दौरान इन्हें पता चला कि वलीद की शादी नीलिमा की शादी के कुछ अरसे बाद ही नीलिमा की मदद से ज़बरदस्ती हुई थी नतीजतन। तुम अब इसे वक्त दो, वो समझ जाएगा, संभल जाएगा अगर वो हकीकतन अपने किए पर शर्मिंदा है तो, एहसान ने पुरसोच लहजे में तसल्ली दी थी। जेल में जो वक्त इसने गुजारा है, इसने सफ़ीर की शख्सियत पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा है। वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गया है लाला जान। दीनिया और ख़तीब से तो बेहद शर्मिंदा है। मेरी होने वाली बहू साइका दीनिया की दोस्त है। इसी के तवस्सुत से सफ़ीर ने दीनिया से मिलकर रूबरू माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, मगर दीनिया ने मिलने से मना कर दिया। वलीद ने कहा, दीनिया इसे माफ़ कर चुकी है, इसे बता देना, मिलना इतना ज़रूरी नहीं। एहसान के लहजे में तनबीह थी। इतनी देर में मुलाजमा चाय और रिफ़्रेशमेंट ले आई तो वो इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। ओह कमान, अब अपना मूड ठीक भी कर लो, खतीब ने सुस्ती से नाश्ता करते कबीर को मुखातिब किया। रात में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया, पता नहीं क्या क्या कह गया। आई एम सो सॉरी, कबीर शर्मिंदा सा बोला था।
اف یہ اس صدی کا سب سے حیران کن حادثہ ہے، کبیر مجھے سوری کہہ رہا ہے۔ خطیب نے ہوا میں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ پورے ڈرامے باز ہو، دنیا ٹھیک ہی کہتی ہے، کبیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور اسے مسکراتا دیکھ کر خطیب کی ٹینشن ریلیز ہوئی تھی۔ اچھا اب میں تو جا رہا ہوں، کچھ دیر تک افق لالا آ جائیں گے تمہارے پاس، پھر دیکھ لینا ان سے تمہارا جو بھی پروگرام سیٹ ہو، خطیب نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ کبیر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ خطیب نے مجھے کہا تھا کہ فائن آرٹ کا میوزیم بہت لاجواب ہے اور اس کا ارادہ بھی تھا مجھے وہاں لے جانے کا، لیکن اسے ٹائم نہیں ملا۔ افق کے ساتھ ٹرنل ٹرین میں سفر کرتے کبیر نے کہا۔ خطیب سے ایسی ہی بات کی امید کی جا سکتی ہے، آخر کو وہ آرٹ لور ہے، افق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آرٹ لور؟ کبیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں نہیں پتا، تم نے ریئلائز نہیں کیا ہوگا، اسے ہر طرح کے آرٹ میں دلچسپی ہے، چاہے وہ میوزک ہو، پینٹنگ ہو، کرافٹنگ ہو، یہاں تک کہ اسے پوئٹری میں بھی بہت دلچسپی ہے۔ اس کے پاس بہت اچھی معیاری اردو شاعری کی کلیکشن ہے، وہ کرافٹنگ بھی بہت خوبصورت کرتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کارڈز دیکھو تم حیران رہ جاؤ گے، افق روانی میں کہہ گیا تھا، پھر بے ساختہ چپ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے آخری جملے نے کبیر کو چونکا دیا تھا۔ خیر میں تمہیں لے چلتا ہوں، بٹ آئی بیٹ یو میری اور تمہاری نظر وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی جو خطیب کو نظر آتا ہے فائن آرٹ میں۔ کچھ لمحوں بعد افق نے نارمل تاثرات کے ساتھ کہا تھا۔ افق کا کہنا درست ثابت ہوا تھا، اس نے واقعی آرٹ میوزیم میں بالکل انجوائے نہیں کیا تھا۔ تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ وہاں سے واپسی پر افق نے دریافت کیا تھا۔ سنڈے نائٹ، کبیر نے کہا، اور آج تھرسڈے ہے۔ تم نے لائبریری سے گھر والوں کے لیے کچھ خریدا نہیں ابھی تک؟ حد ہو گئی یار، کسی کے لیے نہ صحیح، دنیا کے لیے تو لے لو۔ اس کے نفی میں گردن کھلانے پر افق نے افسوس سے کہا تھا، اب کل میں تمہیں شاپنگ کے لیے لے چلوں گا، سب کے لیے گفٹس لے لینا، پھر تمہیں پیکنگ بھی کرنی ہوگی۔ افق ہی بول رہا تھا، کبیر زیادہ تر ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ ہیلو دینیا، کیسی ہو؟ پاپا سے پتہ چلا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ آئی ایم سو تھینک فل ٹو یو۔ سفیر کی آواز پر ثانیہ سے بات کرتی دینیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سفیر کی شکل دیکھ کر حسب ثاقب اس کی گردن پر سنسناہٹ سی ہوئی۔ زندگی میں شاید سفیر واحد شخص تھا جس سے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کو تھینک فل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنے کا کہا ہے، آپ کو معاف کرنے کا نہیں۔ میرے نزدیک ایسا شخص ناقابل معافی ہے جو کسی سے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کرے، جس کے لیے کسی دوسرے کی زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ دینیا نے اپنے خوف پر قابو پاتے کہا تھا۔ سفیر کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا تھا، ساتھ کھڑی سائقہ بھی بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ ثانیہ حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ اس سے کچھ دیر بعد کی بات تھی۔ دینیا، عائشہ لاپتہ ہے۔ ثانیہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی جو والنٹیئرز کی مدد سے بچوں کو بس میں بٹھوا رہی تھی۔ رائڈز کے بعد کیونکہ دینیا کے بے حد اصرار پر ان بچوں کے لیے ٹور کا انتظام کیا گیا تھا، اور دینیا نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ تمام بچوں کو بحفاظت ٹور پر لے کر جائے گی اور لائے گی، اور یہ کام اس نے بڑے احسن طریقے سے کیا تھا۔ تمام بچوں نے رائڈز لی تھیں اور آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ بڑے خوش خوش بس میں سوار ہو رہے تھے کہ اچانک ثانیہ نے یہ خبر دی۔ دینیا حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ ثانیہ؟ پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھتے دینیا نے دریافت کیا تھا۔ میں تو ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، اس کی گروپ ٹیچر کو بھی میں نے جھڑکا ہے کہ آخر یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھا سکیں جبکہ والنٹیئرز بھی ساتھ تھے۔ ثانیہ نے پریشان لہجے میں جواب دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب میں عائشہ کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی تھی۔ دنیا کا پریشانی سے برا حال تھا۔ باقی تمام بچوں کو بس میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا تھا۔ ٹیچرز اور والنٹیئرز کے ساتھ سائقہ نے اسے تسلی دی تھی۔ پریشان مت ہو دنیا، عائشہ مل جائے گی۔ دنیا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، تبھی ایک سمت سے کچھ شور سنائی دیا۔ وہ تینوں بے ساختہ اس طرف بڑھی تھیں اور وہاں کے منظر نے ان کی سانسیں گویا ساکت کر دی تھیں۔ ایک جھولے کی وائرنگ شاید شارٹ ہو گئی تھی، وقفے وقفے سے جھولے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔
لوگ جھولے سے کود کر اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ان تینوں کے ساکت ہونے کی وجہ سے جھولے میں موجود عائشہ تھی۔ اس کی عمر 8-9 سال تھی اور وہ اس وقت خوف سے بری طرح رو رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! ثانیہ نے دہشت سے کہتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ثانیہ، اس جھولے کا پاور سپلائی بند کرواؤ، میں کچھ کرتی ہوں۔ دنیا سب سے پہلے شاک سے نکلی تھی۔ ثانیہ تیزی سے وہاں دوڑی تھی۔ تم کیا کرو گی دنیا؟ تم کیا جھولے پر چڑھنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ دس از ناٹ اے گڈ آپشن، سائقہ نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سائقہ، اور یہاں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کام کر سکتی ہوں، بس تم پارک کی انتظامیہ کے پاس پہنچو اور انہیں ایک بڑے سے کپڑے کا انتظام کرنے کا کہو، جلدی۔ دنیا تیز تیز بول رہی تھی۔ لوگ جھولے کے پاس سے دور کھڑے حیرت اور خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ اس منظر کو موبائل کیمرہ میں محفوظ کرتے فیس بک پر اپ ڈیٹ دے رہے تھے، لیکن بچی کو بچانے کے لیے جھولے کی طرف کوئی نہیں جا رہا تھا۔ میں سفیر کو، سائقہ نے بے ساختہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا، دنیا کی نفی میں گردن ہلتے دیکھ کر۔ اسی وقت ثانیہ واپس آئی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ سفیر ہیز ہینڈل ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا، پھر ہاتھ سے جھولے کی سمت اشارہ کیا۔ لوگوں کے رش کو چیرتا وہ جھولے کی سمت جا رہا تھا بڑی تیزی سے۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کپڑا تھا۔ جھولے کا پاور سپلائی بند کر دیا گیا تھا اور پھر وہاں موجود ہر شخص نے دیکھا سفیر کو جھولے پر چڑھتے۔ وہ کہیں ایک جگہ پھسلا بھی کہ ظاہر ہے یہ اس کا کام نہیں تھا تو اسے مہارت بھی نہیں تھی۔ وہ عائشہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر بہت مشکل سے اسے تھاما تھا، بہلا کر باتوں میں لگا کر چپ کروایا تھا اور پھر اچانک ہی اسے نیچے کی طرف اچھال دیا تھا۔ خوف سے اس کی چیخ نکلی تھی، لیکن وہ صحیح سلامت پیراشوٹ کے کپڑے پر آن گری تھی، بس خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب اس کو پانی ڈال کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ سفیر اب نیچے اتر رہا تھا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا لیکن وہ سنبھل گیا، مگر آخری بار اس کا پاؤں اس بری طرح پھسلا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر آن گرا۔ وہ تینوں بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھیں، عائشہ کو چھوڑ کر۔ سفیر کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سائقہ تو رونا شروع کر چکی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی مدد سے نینیا نے اس کو اپنی کار کی بیک سیٹ پر لٹوایا تھا۔ سائقہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ثانیہ عائشہ کو لے کر سائقہ اور سفیر کی کار میں بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک دنیا کو بار بار وہ تمام مناظر یاد آتے رہے تھے جب وہ اور خطیب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹکا، حقیقتاً سب وہیں سے غلط ہونا شروع ہوا تھا۔ اماوس کی سیاہ رات ہر سچی خوشی کو نگل گئی تھی۔ سفیر کو ایمرجنسی میں لیا گیا تھا، اس کی بینڈیج کر دی گئی تھی، زیادہ خطرے والی بات نہیں تھی۔ پریشان مت ہو سائقہ، سفیر بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، پھر ہم اسے گھر لے جا سکتے ہیں، دنیا نے اسے تسلی دی تھی۔ اتنی دیر میں ثانیہ بھی پہنچ گئی تھی، عائشہ کو اسکول چھوڑتی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں سفیر کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈونٹ وری سائقہ، میں ٹھیک ہوں، سفیر نے روتی ہوئی سائقہ کو تسلی دی تھی۔ اٹ واز اے گریٹ آرٹ آف ورک، ثانیہ نے سفیر کی بہادری کو سراہا تھا۔ پہلے نہیں، البتہ اب مجھے زندگی کی وقت اور قدر کا بخوبی اندازہ ہے۔ جو سیاہ کوٹریوں میں راتیں میں نے گزاری، پل پل زندگی کے لیے سسکتے ہوئے، ان راتوں نے میرے ذہن کے ہر بند دریچے کو کھول دیا۔ میری ہر عمل، ہر گزشتہ فعل کی کلی مجھ پر کھول کر رکھ دی تھی مس ثانیہ۔ اپنی بات سنجیدگی سے مکمل کرتے اس نے ایک نظر دنیا کو دیکھا تھا جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ولید وہاں آ گیا تھا، سائقہ اور سفیر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ مجھے پوری بات تو نہیں پتا دنیا، لیکن آئی بلیو سفیر ایک اچھا انسان ہے۔ ثانیہ کو دنیا نے اس کے گھر ڈراپ کیا تو ثانیہ نے اترنے سے پہلے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اب اپنے رویے پر افسوس ہو رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ سائقہ اور سفیر دونوں سے اپنے رویے کی معذرت کروں۔ دنیا نے ثانیہ کی بات کی تائید کرتے کہا تھا، دیٹس گڈ۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اللہ حافظ کہتی کار سے اتر گئی تھی۔ افق کے ساتھ مل کر کبیر نے سب کے لیے گفٹس لیے۔ افق نے اسے اپنا آفس بھی وزٹ کروایا۔ چھوٹا سا آفس کبیر کو اچھا لگا۔ اپارٹمنٹ آ کر وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب خطیب کی واپسی ہوئی۔ تھکا ماندہ
مگر روشن مسکراہٹ والا۔ لگ رہا ہے لالا جان نے تمہیں خوب شاپنگ کروائی ہے۔ بیگ اور لیپ ٹاپ رکھتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ افق لالا کی کمپنی میں نے تم سے زیادہ انجوائے کی۔ تم نے تو مجھے صرف بور کیا، کبیر نے برا سا منہ بناتے کہا تھا۔ خطیب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میرے لالا تو ہیں ہی ایسے۔ پھر مزید بولا تھا، فلائٹ کب کی ہے تمہاری؟ میں نے کل کا آف لیا ہے۔ خطیب اب بیڈ پر پورا دراز ہو چکا تھا، جس سے کبیر کو اس کی تھکن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ کبیر کہتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سوئے ہوئے خطیب کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا، پھر مسکراہٹ آہستہ آہستہ بجھ سی گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا، خطیب کو ہر طرح کے آرٹ میں دلچسپی ہے۔ اس کے کانوں میں افق لالا کی آواز گونجی۔ نہ جانے کیوں دل پر اداسی کی قہر سی چھانے لگی اور آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس کے پاس بہت اچھی معیاری اردو شاعری کی کلیکشن ہے۔ افق کی آواز مسلسل تھی۔ اسے نہ جانے کیوں وہ منظر یاد آیا جب وہ خطیب کے ساتھ سینٹرل لائبریری گیا تھا۔ وہاں لائبریرین خطیب سے کتنی اچھی طرح ملا تھا، جیسے خطیب اس کا بہت اچھا پرانا جاننے والا ہو۔ موبائل رنگ ہونے کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ خطیب کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ پاکستان سے کال تھی۔ کبیر بات کرتا باہر نکل گیا۔ خطیب اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے کبیر کی لائی ہوئی چائے اور سینڈوچز کھائے اور پھر واپس بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ فی الحال وہ کبیر کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ کبیر واپس آیا تو خطیب بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو کبیر کتنے ہی لمحے دیکھتے گیا تھا۔ محبت میں موازنہ نہیں ہوتا کبیر، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں خطیب کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ دل پر ایک اندیکھا سا بوجھ آ گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی اس نے اپنی پیکنگ فائنل کر لی تھی۔ آج رات کی فلائٹ تھی۔ خطیب اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ بیچنا چاہتا تھا۔ ایک لانگ کوٹ اسے دینیا کے لیے بہت پسند آیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ لے یا نہ لے۔ کبیر، یہ کوٹ تم دین کو اپنی طرف سے دے دینا پلیز، اس نے کبیر سے ریکویسٹ کی تھی۔ کبیر چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے، تم اتنا خاموش کیوں ہو؟ خطیب نے دریافت کیا تھا۔ تمہیں بہت مس کروں گا، بس اسی لیے دل اداس ہو رہا تھا۔ کبیر کے لہجے میں سچائی جھلک رہی تھی۔ خطیب بھی اداس سا مسکرایا تھا۔ آخر تم پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ جاب کرنا چاہتے ہو تو پاکستان میں ہی کر لو، اتنی دور گھر سے اکیلے آ گئے ہو۔ کبیر بولا تھا، میرا اب پاکستان واپس آنا مشکل ہے کبیر، یہاں ترقی کے موقع زیادہ ہیں۔ میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پیچھے کی طرف پلٹنا ہی نہیں چاہتا۔ خطیب نے سنجیدگی سے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ کبیر خاموش ہو گیا۔ خطیب کو برا تو بہت محسوس ہوا کہ اس نے اس طرح کبیر کو جواب دے دیا، لیکن یہی صحیح تھا۔ I am going to miss you a lot۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے تمہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں خطیب۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں کھڑے تھے اور کبیر خطیب کے یوں گلے لگا تھا جیسے کبھی علیحدہ نہیں ہوگا۔ پاگل ہو گئے ہو، ایسے جملے نہیں بولتے۔ خطیب نے تڑپ کر اسے خود کے روبرو کیا تھا۔ میں نے اب یہ بھی نہیں کہا کہ میں بیچ ملنے کے لیے بھی پاکستان نہیں آؤں گا، تمہاری اور دین کی شادی پر آؤں گا۔ آخر میرے بیسٹ فرینڈز کی شادی ہوگی، خطیب نے خشاش پشاش لہجے میں کہا تو کبیر اداسی سے مسکرایا تھا۔ ہاں اگر ہوئی تو، کبیر نے مدھم لہجے میں کہا تھا، مگر خطیب نے سن لیا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ خطیب کچھ پریشان ہوا تھا۔ کبیر خاموشی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ میں کیسا دکھتا تھا خطیب؟ کبیر کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ خطیب کی تمام حسیات بیدار ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں کیسی تھیں؟ میری جیسی یا تمہاری طرح گہری نیلی؟ کبیر کے سوال پر خطیب کے خلق میں کچھ اٹکا تھا۔ یہ کیسی بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تم اس قصے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ خطیب الجھا تھا۔ کیونکہ وہ شخص جہاں بھی ہے وہ ایک مجسم حقیقت کے طور پر موجود ہے، اور شاید وہ آج بھی دنیا سے۔ اسٹاپ اٹ کبیر یار، جسٹ کلوز دس ٹاپک۔ یہ باتیں اب معنی نہیں رکھتیں، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا۔ خطیب نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو دونوں متوجہ ہوئے۔
اپنا بہت خیال رکھنا، اب اس بارے میں مت سوچنا، جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں سوچنے سے انسان مزید الجھتا ہے، اس لیے بہتر ہے انسان اپنے حال میں زندہ رہے۔ خطیب نے اسے الوداعی انداز میں گلے لگاتے کہا تھا۔ زندگی نے موقع دیا تو میں ایک بار ضرور اس شخص کو ڈھونڈ کر اس کو اپنے روبرو ضرور کروں گا۔ اللہ حافظ، کبیر نے سنجیدگی سے کہا تھا اور اس سے علیحدہ ہو گیا تھا، پھر اپنے سامان کے ساتھ مڑ کر اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ خطیب پریشان نظروں سے اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہا تھا۔ اب نہ جانے قدرت نے کیا فیصلہ کیا تھا، کیا کبیر پر اب ساری حقیقت کھلنا تھی؟ خطیب حیران و پریشان کھڑا تھا۔ یہ ولید کے ڈائننگ روم کا منظر تھا جہاں دینیا، سائقہ اور سفیر موجود تھے۔ سفیر کی ماما ابھی کچھ لمحے پہلے اٹھ کر گئی تھیں۔ دینیا نے پہلے سائقہ کے گھر جا کر اس سے اپنے رویے کی معذرت کی اور پھر اس کے ساتھ سفیر کے گھر چلی آئی۔ ویسے میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب اتنے زیادہ عرصہ نہیں کی، لیکن جتنے ٹائم بھی کی بلیو کرنا سائقہ، ان کے گروپ نے میرے ناک میں دم رکھا۔ ان تینوں کی بانڈنگ، ان کی فرینڈشپ، اٹ واز انبیٹیبل۔ ایک نے جو کہہ دیا باقی دو پر فرض ہوتا تھا، واجب بھی نہیں۔ ایسا فار ایور ریلیشن ریئلی کبھی نظر سے نہیں گزرا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے سائقہ کو مخاطب کیا تھا۔ نتھنگ از فار ایور سفیر، دینیا نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سفیر نے باغور اسے دیکھا تھا، پھر مسکرایا تھا۔ ہاں صحیح کہا، نتھنگ فار ایور۔ ویسے آپ کی پرسنالٹی میں کافی تبدیلی آ گئی ہے دینیا، کافی سنجیدہ اور سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہیں۔ اینی ریزن؟ سفیر نے گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لیا تھا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر انسان کو سنجیدہ، سمجھدار اور معاملہ فہم ہونا پڑتا ہے، اگر نہ ہو تو زندگی کو اپنے سبق سکھانا آتے ہیں۔ دینیا نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ گڈ، کافی میچور سوچ ہو گئی ہے۔ خیر مبارک ہو، مجھے سائقہ سے پتہ چلا تھا آپ کے اور کبیر کے نکاح کا۔ ویسے مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کہوں؟ سفیر کا لہجہ کچھ محتاط سا ہوا تھا۔ دینیا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ انڈسٹری والے انسیڈنٹ میں خطیب جس طرح آپ کی حفاظت کر رہا تھا اور اپنی جان پر کھیل کر آپ کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے لگا تھا کہ شاید آپ دونوں کی آپس میں کوئی کمٹمنٹ ہے۔ سفیر بولا تو دینیا کا چہرہ یکدم طریق ہو گیا۔ اس دن کا ہر لمحہ یاد آ گیا۔ بمشکل تمام اس نے اپنے تاثرات کو کنٹرول کیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی، خطیب کی جگہ کبیر ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، دینیا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ دینیا نے سائقہ کو اشارہ کیا تھا اٹھنے کا۔ سفیر نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی چلتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ سفیر کی ماما سے مل کر وہ دونوں پورچ میں آ گئی تھیں، سفیر بھی ساتھ ہی تھا۔ ان کی کار روش پر پھسلتی مین روڈ پر نکلی تو چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد سفیر پرسوچ انداز میں مسکراتا ہوا اندر کی سمت مڑا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے لالا جان؟ او میرے خدا، آپ نے اسے کیوں بتایا میری آرٹس میں دلچسپی کے بارے میں؟ وہ سمجھ گیا ہے، اسی لیے وہ اداس اور مزمحل تھا۔ کبیر کے جانے کے بعد سے خطیب پریشان تھا۔ آخر اس نے افق سے پوچھا اور افق نے جو بتایا اس نے خطیب کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ بے خیالی میں نکل گیا منہ سے۔ مجھے افسوس بھی بہت ہوا، مگر پھر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب تم ٹینشن لے کر اپنی طبیعت خراب نہ کر لینا۔ افق اسے پریشان نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ میں تو دین سے نظریں ملانے کے لائق نہیں تھا، آپ نے تو مجھے کبیر سے نظریں ملانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ وہ افق کی بات نظر انداز کرتا فوراً سے کہتا وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے خطیب، اسی لیے چل نہیں سکتا، صرف گھسیٹتا رہتا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے تم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، لیکن ہر جھوٹ پہلے سے بڑا اور کمزور ثابت ہوا، کیونکہ سچ انسان کو طاقت دیتا ہے اور جھوٹ بزدل بنا دیتا ہے۔ ہم قدرت کے فیصلوں کے آگے نہیں جا سکتے، تقدیر تحریر شدہ، طے شدہ ہے۔ ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اختیار سے اوپر کی بات ہے۔ اگر قدرت اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتی ہے تو تم کسی طور اسے چھپا نہیں سکو گے، یہ بات یاد رکھنا۔ افق نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ خطیب نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
اگر افق کا کہا سچ تھا تو کیا وہ اپنا دوسرا دوست بھی کھونے جا رہا تھا؟ کیونکہ دنیا پر حقیقت کھلی تھی تو اس نے خطیب کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر کبیر پر حقیقت کھلی تو وہ کس کو چھوڑے گا؟ خطیب یا پھر دنیا؟ وہ شفیق احمد کے ساتھ اپنے آفس میں بیٹھے اسکرین پر نظر آتے اس پراعتماد سنجیدہ اور ذمہ دار لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھا تھا اور بڑے ناپے تلے جوابات دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک سال میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ سادگی سے بولتا اب وہ انٹرویو پینل کو اپنے ایک سال سے جاب لیس ہونے کی وجہ بتا رہا تھا اور وہ سچ بول رہا تھا۔ احسان الوی نے بے ساختہ شفیق احمد کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سفیر ہی ہے۔ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں سکے تھے۔ مجھے بھی۔ کورٹ میں جو ایک دو بار سامنا ہوا تھا اس وقت کتنی بد تہذیبی سے بات کی تھی اس نے۔ شفیق احمد بولے تھے۔ اس کا مطلب ولید صحیح کہتا ہے۔ احسان نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگایا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے انٹرکام اٹھایا تھا اور سفیر کو اپنے پاس اندر بھیجنے کی ہدایت دے کر فون رکھا تھا۔ آپ اسے اپوائنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ شفیق احمد نے گویا ان کی سوچ کو پڑھا تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ مجھے اندازہ ہے انٹرویو پینل اس کا سچ سننے کے بعد اسے کبھی بھی اپوائنٹ نہیں کرے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تھا۔ تبھی سیکرٹری کی مائیت میں سفیر اندر داخل ہوا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک کر رکا تھا۔ پلیز کم، سیکرٹری نے مخاطب کیا تو وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا، پھر اس کے پیچھے قدم اٹھاتا ٹیبل سے کچھ آن ٹھہرا تھا۔ پلیز ہیو اے سیٹ، سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کرتے احسان الوی سفیر سے مخاطب تھے۔ یور فائل پلیز، شفیق احمد مخاطب تھے۔ اکیڈمک گریڈز تو کافی اچھے ہیں، ڈپلوماز اور شارٹ کورسز بھی کیے ہیں، گڈ۔ شفیق احمد کے جملوں سے اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ شفیق احمد نے اکیڈمک حوالے سے اسے مزید ایک دو سوالات کر کے فائل بند کر دی تھی۔ اس کے جوابات اطمینان بخش تھے۔ آپ کے خیال میں کیا آپ کو یہ جاب مل جائے گی؟ احسان الوی جو اب تک صرف اس کا جائزہ لے رہے تھے نے پوچھا تھا۔ جب میں انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھا تھا تو ایک سال سے جاب لیس ہونے کے حوالے سے میں نے سچ بولا تو ان کے چہرے پر پھیلتے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے یہ جاب نہیں ملے گی، کیونکہ جب میں یہاں آپ کے سامنے آ کر بیٹھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے یہ جاب ضرور ملے گی، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ احسان الوی نے پوچھا تھا۔ Because I found at your favor in very first instant that you worth truth، اس نے بنا جھجکے کہا۔ اوکے، ایک آخری سوال، کیا یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ انڈسٹری ہماری ہے؟ احسان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ بے خبر تھا، لیکن پھر بھی اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں شاید اس خوف سے آتا ہی نہیں کہ جہاں سے مجھے معافی ملی ہے وہاں سر اٹھا کر اعتماد سے کام کیسے کروں گا، اس نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ اوکے مسٹر سفیر، آپ لابی میں ویٹ کریں جب تک آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ ہو، احسان الوی نے مسکراتے ہوئے سے ہاتھ ملاتے کہا تھا۔ تھینک یو سر، وہ دونوں سے ہاتھ ملا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھینک یو سر، وہ دونوں سے ہاتھ ملا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ کبیر آ گیا، لیکن کب؟ اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کی فلائٹ ہے۔ دینیا ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بشرا سے ہی خبر ملی۔ تمہیں ان باتوں کا اب خصوصی خیال رکھنا چاہیے دینیا، تمہارا اور اس کا رشتہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر اس نے نہیں بتایا تھا تو تمہیں خود پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی فلائٹ کب کی ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوں گی جو تمہارے رشتے کو مضبوط بنائیں گی، بشرا نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ دروازے پر کھڑی زری نے داد دیتی نگاہوں سے اپنی بہو کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہے بشرا، کچھ تو سمجھداری سیکھو اپنی بھابھی سے۔ پہلے کی بات اور تھی جب تم صرف کزن تھے، دوست تھے، اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ اب اس کی تم سے توقعات وابستہ ہوں گی کہ تم خود سے اس کی ہر بات کا خیال رکھو، اسے کہنا نہ پڑے۔ زری نے بھی اسے سمجھایا تھا۔ جی میں خیال رکھوں گی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ابھی اپنے روم میں ہے کیا؟ زری کو جواب دینے کے بعد وہ بشرا سے مخاطب تھی۔ ہاں شاید سو گیا ہوگا، طبیعت بھی اس کی مجھے کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی، تم دیکھ لو، بشرا نے کہا تو اس بات میں سر ہلاتی کبیر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بشرا اور زری نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔
پریشان نہ ہو ماما، وہ کوشش کر رہی ہے ایڈجسٹ کرنے کی اور مجھے پتا ہے وہ کر لے گی۔ بشریٰ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ پتا ہے مجھے، لیکن اس دن جس طرح دینیا نے حسرت سے اپنے بابا کا ذکر کیا تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ واقعی زیادتی تو نہیں کر گئی، کہیں بھائی صاحب کے احسانات کا قرض اتارنے کے لیے میں نے غلط طریقے کا انتخاب تو نہیں کر لیا۔ کبیر کی خوشی پر میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کو فوقیت نہیں دی، ایسا کر کے کہیں میں نے تو غلطی تو نہیں کر دی۔ میں اب یہی سوچتی رہتی ہوں، زری نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ اب یہ باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا ہے، اب بس آپ دعا کریں اس کے حق میں بہتری کی، اس کی خوشیوں کی، بشریٰ نے کہا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے کیا دینیا کا اب بھی خطیب سے کوئی رابطہ وغیرہ؟ انہوں نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں ماما، وہ خطیب کو اپنی زندگی سے خارج کر چکی ہے، بشریٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی دینیا سامنے سے واپس آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ بشریٰ نے سوال کیا۔ کبیر تو ساڑھے گھوڑے اور گدھے بھیج کر سو رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوہوں، ایسے نہیں کہتے دینیا، زری نے اسے ٹوکا تھا۔ جی ماما، اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی تھیں، عجیب خالی سی ہنسی تھی، بالکل جرار جیسی، جب اس نے مریم کو خود اپنے ہاتھوں کھویا تھا۔ زری کو لمحہ بھر کو لگا کہ جیسے ان کے سامنے جرار بیٹھا ہو، حقیقی خوشی سے آری وجود کے ساتھ۔ کیا ہوا ماما، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دینیا نے ان کے یک ٹک دیکھنے پر مخاطب ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، زری نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دینیا اپنے موبائل پر بزی ہو گئی تھی۔ بشریٰ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ کبیر واقعی شاید استبل بیچ کر ہی سویا تھا جو اگلے دن صبح کی ہی خبر لایا تھا۔ سب ناشتے پر ہی بیٹھے تھے۔ بھائی شہزادے، تم بھی خوب سوئے۔ لگ رہا ہے جرمنی میں خطیب نے تم پر پابندی لگا دی تھی سونے کی، اسی لیے پاکستان آتے ہی تم نے سب سے پہلے اپنی نیند پوری کی ہے، احسان نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر مسکراتا ہوا اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ دینیا نے اسے مسکرا کر گڈ مارننگ وش کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ سب اسے خطیب اور رفق کے بارے میں دریافت کرنے لگے تھے، پھر جرمنی کے حوالے سے باتیں ہونے لگیں۔ کبیر انہیں بتانے لگا۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ خواتین نے کبیر کے ساتھ لاؤنج میں محفل جما لی تھی۔ کبیر ایک ایک کر کے سب کو ان کے گفٹس دینے لگا۔ اٹس بیوٹیفل۔ کبیر نے دینیا کو لانگ کوٹ دیا تھا جو اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اور میرا دوسرا گفٹ؟ تم نے سب کو 2 گفٹس دیے ہیں، دینیا کا حساب پکا تھا۔ دے رہا ہوں لڑکی، صبر تو کرو۔ اور پھر بیگ میں سے دوسرا، تیسرا، چوتھا گفٹس کی ایک لمبی لائن نکلی تھی۔ واہ بھائی واہ، یہ تو اکبرا پروی ہے، بشریٰ نے اسے چھیڑا تھا۔ شی از مائی بیٹر ہاف۔ پورا جرمنی پیک کر کے نہیں لا سکتا تھا ورنہ لے آتا۔ اس کے لہجے سے خلوص اور محبت جھلک رہا تھا۔ اللہ تم دونوں کو بہت خوش رکھے، مومنہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کافی دیر تک وہ سب وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر دینیا کو اسکول سے کال آئی تو اسے جانا پڑا۔ کبیر تم یہاں ہو، میں تمہارے روم میں دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہ شام واپس آنے کے بعد سو گئی تھی۔ اٹھی تو چائے پی کر کبیر کی خبر لی۔ بشریٰ سے پتہ چلا وہ اوپر ٹیرس پر ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو، بلکہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ اسے غور سے سیاہ آسمان پر پھیلے جگمگ کرتے ستارے دیکھتے اس نے دریافت کیا تھا۔ ٹیرس پر مدھم لائٹس روشن تھیں، اسی لیے ملک جیسا اندھیرا تھا، جس کے سبب ستارے کچھ زیادہ ہی روشن نظر آ رہے تھے۔ اپنے بخت کا ستارہ تلاش کر رہا ہوں۔ کبیر کی نظریں اب بھی آسمان پر تھیں۔ پھر تو تمہیں سب سے بلند ستارے کو دیکھنا چاہیے، دینیا نے خاصی سمجھداری سے کہا تھا۔ کبیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ویری سمپل، کیونکہ تمہارا بخت کا ستارہ اب میرے بخت سے اجڑا ہے تو اس نے بلند تو ہونا ہی ہے، دینیا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو کبیر مدھم سا مسکرایا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی مسکراہٹ مدھروم ہو گئی تھی۔ دینیا، کیا تم خوش ہو؟ کبیر سنجیدہ تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ دینیا کو اس کے سوال کی تک سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اسے دیکھتا رہا تھا خاموشی سے۔ پتہ نہیں کیوں وہم سا ہو گیا ہے کہ تمہیں کبھی مکمل خوش نہیں رکھ سکوں گا، عجیب یاسیت تھی اس کے لہجے میں۔ بھائی دیکھو، بیویوں کو خوش رکھنا تو ویسے ہی ناممکن ہے، بشریٰ بھابی اور کامی بھیا کی مثال تمہارے سامنے ہے،
دینیا نے ہنستے ہوئے اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیا تھا۔ اچھا، اب چلو ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، دینیا نے سیڑھیوں کی سمت پیش قدمی کرتے کہا تھا۔ کبیر چند لمحے وہاں کھڑا رہا تھا، پھر وہ بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے اس کے ٹیلنٹ اور اس کی سچائی کی وجہ سے اسے جاب دی ہے، وہ واقعتاً اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور میرے نزدیک غلطی کا احساس غلطی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سفیر کو آفس میں دیکھ کر کبیر کا دماغ غصے سے فیوز ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی احسان سے اس بات پر خفا تھا کہ انہوں نے کیس واپس لے لیا اور اب اسے جاب بھی دے دی تھی۔ یہ بالکل بھی پروفیشنل رویہ نہیں پاپا، اپنے دشمن کو اپنی جڑوں میں جگہ دینا تاکہ وہ آسانی سے آپ کی کاٹ کر سکے، یہ بہت رسکی ہے۔ کبیر کا غصہ برقرار تھا۔ جسٹ کول ڈاؤن ینگ مین، ہم اتنے بھی بے ہوش نہیں بیٹھے ہیں، ہر چیز کو ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد ہی یہ جاب آفر کی ہے اسے، اور ویسے بھی ایسی کوئی پاور سیٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اول تو وہ سدھر ہی چکا ہے جیل میں 1 سال گزارنے کے بعد، دوسرا اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اس کے فادر سے فیملی ٹرمز ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں کسی پلاننگ کے تخت آیا ہے۔ سو بی ریلیکسڈ، اور میں نے ویسے بھی اسے خلیجی صاحب کے اندر رکھا ہے، وہ کتنے سخت مزاج اور کام کے معاملے میں کوتاہی بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، تمہیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، احسان الوی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ جو بھی ہے پاپا، لیکن اس کی یہاں موجودگی میرے دل کو کھٹک رہی ہے۔ وہ شاید کچھ تو قائل ہوا تھا۔ بزنس دل سے نہیں دماغ سے کیا جاتا ہے مائی سن، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ خیر چھوڑو، خطیب کو اپنی خیریت کا فون کر دیتے، رات میری بات ہوئی تو کافی پریشان تھا تمہیں لے کر۔ ان کی بات پر وہ افسردہ سا مسکرایا تھا۔ بدتمیز ہے وہ پاپا، میں نے اسے اتنا کہا چلو پاکستان، صاف انکار کر دیا۔ اب دینیا کی طرح میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا تو شاید بھاگا دوڑا پاکستان آ جائے، کبیر نے پیار بڑی حفکی سے کہا تھا۔ دینیا خطیب سے ناراض ہے؟ کیوں؟ احسان کو حیرت ہوئی تھی۔ کبیر بے خیالی میں کہہ گیا تھا، ارے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے پاپا، وہ دونوں تو ایسے ہی ایک دوسرے کو ستاتے رہتے ہیں، اس نے ٹالا تھا۔ زیادہ سیریس بات تو نہیں ہے کوئی؟ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ نہیں نہیں، بلکہ اب تو ان کی صلح صفائی بھی ہو چکی ہے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی ناراض ہونے والے کو اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ منانے والا ہی تھک جائے، منانے والے کا مان اپنی انا سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، اسی میں رشتوں کی بقا ہے۔ احسان علوی کے لہجے میں کیے گئے زمانوں کا دکھ بولا تھا۔ خیر تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، تمہاری ماما اور پھپھو کو تمہارے سر پر صحرا سجانے کا شوق چڑھ رہا ہے، تو اب برخوردار آپ بتا دیجئے کہ آپ تیار ہیں یا نہیں۔ ویسے یہ سوال دینیا سے پوچھا جانا چاہیے تھا، تمہارا جواب تو مجھے پتا ہی ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں فی الحال تیار نہیں ہوں، کبیر نے بالکل بلینک فیس کے ساتھ جواب دیا تھا۔ احسان الوی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس سے انکار کی وجہ پوچھتے سے پہلے ہی شفیق احمد اور دینیا کے آفس میں داخل ہوئے تھے اور ان دونوں کو بھی ڈسکشن میں شامل کر لیا تھا۔ وہ ڈسکشن کے دوران کبیر کو بھی الجھن امیز نظروں سے دیکھے جا رہے تھے، جو ان کی نظروں کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ 2-3 دن اسی آنکھ مچولی میں گزر گئے تھے، وہ انہیں کسی طرح دستیاب ہی نہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے بات کر لیتے۔ دینیا کا جواب انہیں مل چکا تھا، اسے رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کبیر کی خاموشی کچھ نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ مونا بیگم، آپ کا بیٹا فی الحال راضی نہیں ہے، اب آپ خود ہی سے بات کر لیں۔ مومنہ کے پوچھنے پر احسان نے انہیں بتایا تھا، ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی جیسی بھاری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا پلیز، اس نے مومنہ کو کچھ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا اچھا، اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ مومنہ نے اس کے انداز پر اسے ٹوکا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے صاف ٹالا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کبیر، جب سے تم جرمنی سے آئے ہو تمہارے رویے میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، کیا ہوا ہے وہاں؟ میرا مطلب ہے کیا تمہارے اور خطیب کے درمیان کوئی بات؟ مومنہ بیگم بات ادھوری چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں۔ ارے نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے وہ مجھے پرسکون کر دے، وہ میری وہم میری بے چینی کو ختم کر دے۔ اس نے ان دونوں کے ہاتھ محبت سے تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا کبیر؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے،
وہ بڑے شان نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی تھی۔ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں ماما کہ سب اتنا ہی ٹھیک اور نارمل ہے جتنا پہلے تھا، یا یہ سب کچھ پہلے سے ٹھیک ظاہر کیا جا رہا ہے؟ وہ عجیب الجھن یا اذیت زدہ لہجے میں بولا تھا، پھر مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ گھر میں سب کو آہستہ آہستہ خبر ہو گئی تھی کہ کبیر فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کبیر کو کچھ نہیں کہا بھابھی، میں اسے بھلا کیوں کچھ بتاؤں گی؟ اگر بتانا ہوتا تو کیا نکاح سے پہلے نہ بتاتی؟ اور آپ کے اور ماما کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی کہ میرے نزدیک وہ شخص اس دنیا میں اب وجود ہی نہیں رکھتا؟ میں اس پر فاتحہ پڑھ چکی ہوں۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی جب کبیر آفس سے آیا تھا تو راہداری سے گزرتے اسے دینیا کے روم سے آواز آئی۔ کبیر نے بے ساختہ ریلنگ تھامی تھی۔ دینیا نے میری اور اس لڑکے کی باتیں سن لی تھیں۔ کبیر کے کانوں میں حتیب کی آواز گونجی تھی، کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کارڈز دیکھو تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ کمرے تک پہنچتے افق کی آواز اس کے ساتھ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے پشت ٹکا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا، ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ اگر خطیب کی بات سچی تھی تو کارڈز بھیجنے والا شخص ایک علیحدہ پرسنالٹی تھا، اور اگر افق کی بات صحیح تھی تو پھر ذہن میں جو خیال آ رہا تھا اسے اپنی زبان سے ادا کرنے سے بھی خوف زدہ تھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ میں اس سشو پیج میں زندگی نہیں گزار سکتا، حقیقت جو بھی ہے اب مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں قسمت سے تقدیر سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ بے خبری غنیمت تھی اور آگاہی میدان، اور مجھے اب اس امتحان سے گزرنا ہی پڑے گا، خود کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ دروازے سے پشت ٹکائے آنکھیں موندے ارادے باندھ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہمارے چینل